इसी यूरोप में बसने वाले ईमान के दावेदार बेशुमार लोग, बड़े लोग इस तरह दायरा कहते हुए कहे कोई कहते हैं, कोई कहते सुना है, देखा ये लोग मुसलमान हैं, इसके अलावा कोई भी। हुजूर इस तरह फख्र करेंगे, हुजूर तो फख्र करेंगे। फरमाया कोई आएगा नबी, उसके साथ 2-4 होंगे, कोई आएगा 10-20 होंगे, कोई आएगा ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों के हिसाब से होंगे। मैं अपनी उम्मत की क़यादत करूंगा तो मेरी उम्मत नजर जहां तक पहुंचती है वहां तक उसकी तादाद होगी, मुझे अपनी इस उम्मत पर फख्र होगा। हमें हुजूर की इस उम्मत पे फख्र होना चाहिए कि नहीं? हुजूर का जो कलमा पढ़ता है मेरी तरह पढ़ता है, हुजूर को अपना नबी मानता है मेरी तरह मानता है, तो इससे बड़ी हिमाकत और बेवकूफी क्या होगी कि मैं अपने उसको उस कलमा पढ़ने वाले भाई को भाई समझने के बजाय उससे कट जाऊं, उसे अपने आप से काट दूं। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं दोनों हाथ फैला के अपने उस भाई से मिलूं और अपने आप को उससे जोड़ के रखूं, न जोड़ना चाहे तो भी जोड़ के रखूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 नसीहतों में से ये नसीहत तो आपके सामने बारहा आई होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी कि फरमाया जो मुझसे कटता है असल मन कतानी, उससे मैं जुड़ता हूं। जो मुझसे ओती मन हरामानी, जो मुझे महरूम करता है, मेरा हक है लेकिन मेरा हक मुझे नहीं देता, मैं उससे मुंह फेरने के बजाय उसका हक उसको देने के लिए कोशिश करता हूं, जिद्दोजहद करता हूं, उसे देता हूं। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हम हों, उस नबी के जरिए से हम उम्मीद रखते हों कि उसकी सिफारिश हमें नसीब हो, और ये तमन्ना रखते हों कि लिवाए हम के नीचे हम भी मुसाफिरों की तरह हाजिर हों, और ये अल्लाह से इल्तिजाएं करते हों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे वो पानी तकसीम करें जिस पानी के बारे में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह, जिसको वो पानी नसीब हो गया क़यामत की वो इंतहाई सख्त गरीबी उसके लिए आसान हो जाएगी, जन्नत में दाखिले तक फिर उसे प्यास नहीं सताएगी। ये तमन्ना रखते हैं तो फिर हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, सारी इंसानियत के साथ क्या होना चाहिए, और अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले के साथ क्या होना चाहिए? वही तो होना चाहिए जो हुजूर फरमाते हैं जो मुझसे कटता है मैं उससे कटता नहीं हूँ, मैं उससे जुड़ता हूँ। हम अपने बुजुर्गों के शुक्रगुजार हैं, दुआ गो हैं कि हमें इस मुसीबत से निकाल दिया कि अंदर भी घुटन बाहर भी घुटन, तंगी के माहौल में जीने वाले तंगी के माहौल में जीते हैं। ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा दुश्मन, ये भी मेरा दुश्मन, इससे निकाल के इंसानियत का वसी मैदान दिया कि ये सारे के सारे कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, सारे इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए सारे इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं, लिहाजा सारे के सारे इंसान बहन भाई हैं। और फिर इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे नबी का कलमा पढ़ने वाले ईमान लाने वाले आपस में भाई हैं, आपस में भाई हैं। भाइयों में कोई रंजश हो जाए, आयत पढ़ी है इम्तियाज भाई ने, वही मैंने भी पढ़ी है, सूरह हुजरात की आखिरी आयत है, पहले रुकू की आखिरी आयत है। फरमाया ईमान वाले तो आपस में भाई हैं। भाई कहने के बाद 3 बातें हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, पहली बात ये कही है भाइयों को हर वक्त हर भाई को फिक्र रहनी चाहिए कि भाइयों में रंजिश हो जाती है, ये कोई खिलाफ फितरत बात नहीं है। भाइयों में रंजिश, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वती आयातुल लिस्साइलीन, भाई हैं लेकिन शैतान ने मनफी रुख पे डाल दिया, भाई बढ़ गए। कुरान कहता है लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वती आयातुल लिस्साइलीन,
یوسف اور اس کے بھائیوں کی روش اور معاملے میں بڑے مسائل کا جواب ہے، بڑے سوالات کا جواب ہے۔ سوچئے بھائی اس پہ فخر کرنے کے بجائے رخ پہ پڑ جاتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بس باپ کی نظروں میں اگر جچے ہیں تو یوسف اور اس کا بھائی جچے ہیں، ہم جچا ہونے کے باوجود اس کی نظروں میں جگہ نہیں پا سکے، لہذا ان بھائیوں اس بھائی سے جان چھڑانی چاہیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ قتل کر دو یا نظروں سے اوجھل کر دو تاکہ باپ کی توجہ کا مرکز بن جاؤ، بجائے اس کے کہ اتنا خوبصورت سمجھدار بھائی جس کی صرف ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں، اس کی اندر کی خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی باپ اس سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی اپنے اس بھائی سے محبت کریں۔ ساری انسانیت محبت کرے گی تو ہم اپنے بھائی سے کیوں محبت نہ کریں؟ اس رخ پہ ڈال دیا، الٹے رخ پہ ڈال دیا تو بھائیوں میں رنجش تو پیدا ہو ہی جائے گی، ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس تصور پہ قائم ہیں، ہوش و حواس سے جی رہے ہیں اور وہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، خواہ ان کا رنگ روپ زبان جو بھی ہو، لیکن جب کلمہ پڑھا ہے میرے نبی کا تو وہ میرے بھائی ہیں، تو ان میں اگر کوئی رنجش ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ بھی جو بھی ہو، اس رنجش کو نظر انداز کرتے ہوئے اصلحوا بین اخویکم، بھائیوں میں کوئی ایسی بات نظر آئے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان میں صلح کرو، ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو، خود ایسی روش نہ اختیار کرو یا خود ایسی روش والوں کا ساتھ نہ دو جو بھائیوں کو پھاڑ رہے ہیں، خود پھٹے ہوئے اور دوسروں کو پھاڑ رہے ہیں۔ تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ دو پھٹے ہوئوں کو جوڑنے والے بن جائیں، کہ کب تک؟ جب تک بس چلتا ہے، آخر دم تک تمہاری شناخت یہ ہو جائے کہ تم پھٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت بڑا ایک انعام دیتے ہیں اور شیطان بھی بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنے کارندوں کو بلاتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے آج بڑا کارنامہ کر کے آنے والے کو میں بڑا انعام دوں گا، اور پھر وہ پھیلا دیتا ہے اپنے کارکنوں کو، جاتے ہیں بے شمار اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں انسانوں سے، واپس اس تمنا کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کام کروا دیے، قتل کروا دیے، فلاں کروا دیا، فلاں کروا دیا، سب کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے بڑا انعام ملے گا، نمبر 1 انعام کا حقدار میں ٹھہروں گا۔ وہ جب بیان کرتا ہے، اپنی رپورٹ پیش کرو، کہتا ہے کام تو بڑا کیا ہے لیکن بڑے انعام نمبر 1 انعام کا حقدار ابھی تو ٹھہرا نہیں ہے۔ بھئی کون ہوگا جو بڑا انعام پائے گا؟ تو آتا ہے ایک آدمی، وہ کہتا ہے میں نے 2 ملی ہوئوں کو پھاڑ دیا ہے، میں نے 2 ان میں جدائی ڈال دی ہے۔ کہتے ہیں بیٹے تم نے کام کیا ہے، بس یہ چنگاری اب آگ بنے گی اور ملکوں میں پھیلے گی اور انسان اس طرح ایک دوسرے کو کھائیں گے، تم نمبر 1 انعام کے۔ اس کے الٹ اللہ کس کو انعام دیتا ہے؟ اصلاح ذات البین، پھٹے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر اونچ نیچ سہتا ہے، بری اچھی بات سنتا ہے، لیکن وہ اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے کہ ان کو جوڑ کے رہنا چاہیے، اللہ بڑا انعام اس کو دیتا ہے۔ ہماری شناخت یہ ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری شناخت یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمیں انسانیت سے بھی نہیں کٹنا
اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کٹنا. جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، مجھے اس کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے. اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر غلط فہمی ہے تو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے رویے سے، اپنے ڈیلنگ سے، اپنے معاملات سے آنے جانے سے ہم روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی غلط ہے، میں تو غلط نہیں ہوں نا. اس طرح بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات یہاں آئے. ہماری سعادت کہ بزرگ ہمارے درمیان موجود. امتیاز بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی اور واقعتاً یہی بات ہے کہ 21 دسمبر سے 1-2 دن پہلے گجرات میں نے سنا کہ مولانا یوسف اضلاعی صاحب 21 دسمبر کا جمعہ گجرات میں پڑھائیں گے. تو میں نے ڈاکٹر طارق سلیم سے کہا کہ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اپنی سیٹ بدلوا دیتا. 22 کو مجھے واپس آنا تھا. میں نے کہا کہ یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہے، اس نام کے حوالے سے ہم نے بڑی رضا حاصل کی ہے، لیکن چلو یہاں نہ صحیح تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا پروگرام اس میں بلائیں. اور مولانا کی مہربانی شفقت کہ اس پیرانہ سالی میں انتہا کی مصروفیات کے باوجود میں نے فون کیا تو مولویوں کی طرح یا خطیبوں کی طرح جو بڑے لوگوں کی طرح کوئی ناز نخرے کرنے کے بجائے میں نے کہا کہ حضرت عمر کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا کتنے چاقو چوبند ہیں، ہم سے زیادہ تیز ہیں، ہم بوڑھے ہیں ان کے مقابلے میں. میں نے کہا سفر تو بڑا لمبا ہے لیکن اگر آپ یہ مشقت اٹھا سکیں. انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے، آپ بلائیں تو صحیح آگے. یہ بات مجھے قاضی صاحب کی بھی بالکل ایسی لگی منصورہ میں. اس سے پہلے میں نے قاضی صاحب سے کہا اسی پروگرام کے لیے کہ حضرت آپ کی صحت تو اس حال جس میں ایسی ہے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ مسجد بننے کے بعد بالخصوص ہمارے سب دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ میرے استاد اور قاضی صاحب مسجد بننے کے بعد نہیں آئے تھے، پہلے آئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے نئے منظر کو بھی دیکھیں تاکہ ہم آپ کی دعاؤں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. قاضی صاحب نے کہا بھی بیماری صحت تو اپنی جگہ ہے نا، ہم نے کون سا پیدل آنا ہے، آپ کہیں تو صحیح. یعنی وہ اللہ کا بندہ اپنے کھاتے میں مفت کا اجر اور ثواب دے کے دنیا سے چلا گیا. تو مولانا نے بھی اسی انداز میں کہا بھی آپ کہیں تو صحیح آ جائیں گے. اور آئے تو ایسے آئے. میں آپ ابھی بھی بات کر رہا تھا بھائیوں سے کہ آئے تو ایسا رگڑا دیتے ہیں ہم کہ آتے ہی بالکل ایئرپورٹ سے آئے اور ویسے جیسے کھانا ایسے تھا رکھا، کھانا کھایا اور باہر پروگرام تیار تھا. انڈیا سے قطر سے اوسلو اور آ کے 5 منٹ 10 منٹ کھانا کھایا اور پروگرام میں جت گئی تھی. مہربانی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بار بار ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے وقت نکالا. اور ریڈیو والے ساتھیوں سے میری بھی درخواست بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. طاقتور مومن یہ جوان ہیں، بوڑھے اب اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جوان کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو بہتر ہوئی اس لحاظ سے. تو ہم اگر آپ وہ ریڈیو والے ساتھی اس میں تعاون نہ کرتے تو اسی دائرے میں ہم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. جو لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے یہی سن سکتے تھے، لیکن ان کے ذریعے یہ آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے وہ زیادہ بڑا دائرہ ہے. لہذا انہوں نے اس کام میں تعاون کر کے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اپنے لیے بھی بہت اچھا کیا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا کیا ہے کہ ان کی کان تک امکانی حد تک انہوں نے آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز ہر کان تک پہنچے گی اور جہاں تک نہ پہنچ پائے ہر سننے والے کا فرض ہے کہ اس کو آگے پہنچائے. ہماری اس وقت کی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنوں سے پھٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں. ہماری ساری سوچ اور عملی انرجی
آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے، ہمارا میدان اپنی انرجی اور وسائل کو لگانے کا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے اور ہمیں اسلامی بھائی چارے کی قدر کرنے والا بنا دے اور اس کو فروغ دینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ مہربان۔ بہت خوب، ریڈیو آپ کی آواز کے توسط سے کچھ ٹیکسی حضرات میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو اپنی گاڑیوں میں اور ٹیکسیوں میں بھی اس وقت سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، وہ یہاں پہ براہ راست آئیں، یہاں پہ لائیو پروگرام کو دیکھیں بھی سنیں بھی، اور تمام حاضرین جو یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو بعد میں علمی فقہی کسی قسم کا نجی جو سوال ہوگا مولانا صاحب سے ڈائریکٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے، عصر کی نماز 3:26 پہ ہوگی، تو اس سے پہلے ہم اپنے نیکسٹ مقرر کو بلائیں گے۔ ان کے بارے میں کچھ شاعر اس طرح کہتا ہے: میں نے ڈھونڈا بہت نہ ڈھونڈ سکا، میں نے ڈھونڈا بہت نہ ڈھونڈ سکا، کرپشن کا کوئی داغ ان کے پاک دامن پہ، الہی آج بھی زندہ و جاوید ہیں کردار کے غازی اس جہاں میں۔ یہ ایک ایسے کردار کے غازی ہیں جو صحیح معنوں میں شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مرکزی جامعہ مسجد منصورہ کے خطیب، صدر اتحاد علماء پاکستان، اتحاد علماء کونسل پاکستان، ممبر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان، جو خود عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سربراہ ہیں اس خاندان میں جس میں عالم ہیں، حفاظ ہیں، اور اب ان کے لیے باعث خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک شہید کے بھی باپ ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ایک درویش انسان کو، مولانا عبد المالک صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، محترم جناب مولانا قاری محبوب الرحمان صاحب، محترم جناب امتیاز احمد سرویا صاحب، محترم جناب شہزاد بٹ صاحب، محترم جناب عزیز آشی صاحب
اور نہایت ہی معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور محترم خواتین اسلام، یہ مجلس نہایت ہی مبارک مجلس ہے۔ اللہ کے دین کو سنانے اور سننے کی مجلس، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مجلس، یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس پر انسان کبھی بھی نادم نہیں ہوگا، اس مجلس میں شرکت پر کبھی افسوس نہیں کرے گا، یہ مجلس اسے کام آئے گی، اللہ کے ساتھ تعلق اسے کام آئے گا، اللہ کے ساتھ محبت اسے کام آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس کا سہارا بنے گی، دین کے ساتھ لگاؤ، دین کا شوق، دین کا جذبہ، امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی، غمگساری کا ولولہ، یہ میدان حشر کی سخت گھڑیوں کے اندر کام دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں ایک شخص وہ ہے فرمایا کو قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کو مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جو اللہ کے گھر کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، جس نے اس گھر کو اپنا محبوب بنایا، اس نے احکم الحاکمین رب العالمین کو اپنا محبوب بنا لیا، اور جس نے اس کو محبوب بنا لیا پھر اس کو کیا کمی رہ گئی کہ اس نے تو اس کو محبوب بنا لینا، جو اس کو محبوب بنائے گا وہ تو اس کو لازماً محبوب بنائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک ہاتھ آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، وہ بے نیاز ذات، وہ غنی ذات جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، وہ اپنے بندوں سے اس قدر مہربان، تو پھر بتلاؤ کہ دوسرا بھی اگر اس کے بندوں کے ساتھ ایسا مہربان ہو تو پھر اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ مجھ سے پہلے جناب مولانا محبوب الرحمن تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، اور آغاز میں جناب امتیاز احمد سرویا صاحب نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ کے بندوں سے پیار، ایمان والوں سے پیار، اللہ کے محبوبوں سے پیار، یہی تو زندگی کا حاصل ہے، یہی تو اصل سرمایہ ہے، یہی تو کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ
والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ انسانوں میں سے کچھ انسان وہ ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا حق دیتے ہیں۔ جو مقام، جو عزت، جو شان اللہ کی ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے ہیں۔ وہ جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس قرار دیتے ہیں، ان کو اپنی مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہیں۔ ان دونوں محبتوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والے اہل ایمان، ایمان جو اللہ سے محبت کا عنوان ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کا محب ہوتا ہے، اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اللہ کا عشق اس کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا محور اور مرکز ہوتا ہے، اس کا انجن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان جو اللہ کے محب ہیں، ایک طرف وہ ہوں اور دوسری طرف غیر اللہ کے پجاری ہوں، ان کے عاشق ہوں، ان کے گرویدہ ہوں۔ جب دونوں محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو ایمان والوں کی محبت فاتح ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی محبت وہ میدان میں آگے بڑھتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کشمکش میں ایمان والے بھاگتے نہیں ہیں، بھگاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، جھکاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہو، جو حالت بھی ہو، جان جائے تو چلی جائے، مال جائے تو چلا جائے، لیکن اس محبت کو رسوا نہیں کرتے، کیونکہ اس محبت کی رسوائی ایک تو دین کی رسوائی ہے، اس محبت کی رسوائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے، اس محبت کی رسوائی، اس محبت کی پسپائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ غداری ہے۔ ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بے وفائی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک وقت تو یہ ہے، ایک منظر تو اس دنیا کا ہے، ایک منظر آگے بھی آنے والا ہے۔ اس منظر کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اِتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ قیامت کا روز ہوگا، آج لوگ دن کے پیچھے چلتے ہیں، آج جو لوگوں نے دن کو اپنا لیڈر مانا ہے، رہبر مانا ہے، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں،